Auzu billahi min shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद. आइए जी हम आज के जो हमारा टॉपिक उसकी तरफ चलते हैं. ये कोड 831 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसके तहत आज हमने जो बात करनी वो है ट्रेंड्स इन एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ ट्रेंड. इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे. हम कंजम्पशन को देखेंगे कि ये क्या है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट को देखेंगे एजुकेशन में वो क्या होती है. फिर इस तरह डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को देखेंगे. हम ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट को देखेंगे. इसके अलावा कंटिन्यूइंग एजुकेशन वो क्या होती है. हम इन मुख्तलिफ टॉपिक्स में बात करेंगे. आज हम अपने आगाज़ की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एजुकेशन envisioned in 1959 कमीशन. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशन से क्या तवक्कुआत रखी गई. जो 1959 के अंदर जब तय हुआ, एक शरीफ कमीशन बना, तो उसके अंदर क्या क्या रखी गई. इससे पहले 1947 में तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई जो अल्लामा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में हुई. उसके अंदर ये कहा गया कि टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए, तालीम बालगा को प्रमोट किया जाए, और जो पाकिस्तान का इस तालीमी निज़ाम है इसके अंदर रूशनास कराया जाए आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान को, और इसी तरह से इस्लामी तालीमात को, और आलमी जो अहमियत के हामिल जो क्वालिटीज़ हैं इस्लाम की, जिसमें ब्रदरहुड यानी भाईचारा है, इसी तरह से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और इसके साथ साथ जो हमारा विजन है उसको सामने रखा गया. आइए हम देखते हैं जी जो एक्सपेक्टेशंस 1959 कमीशन से रखी गई वो कौन थी. पहला था रोल ऑफ एजुकेशन इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. एक तो ये कि एजुकेशन को इस तरह रोल अदा करना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, यानी हमारा जो हर शहरी है, जब हमारा हर बच्चा एक शहरी बने तो एक प्रोडक्टिव शहरी बने, फ़ायदा देने वाला हो, मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हो. फिर उसके तहत क्या करना चाहिए. एक तो वोकेशनलाइजेशन की तरफ तो जो दी गई कि पेशा वराना तालीम दी जाए ताकि हर बच्चा जो है हुनरमंद हो. वो किसी भी तालीम के मरहले से अगर स्कूल को खैरबाद कहे तो कुछ ना कुछ कर सकता हो, और बेरोज़गारी की बजाय वो रोज़गार को परवान चढ़ाए. दूसरी बात ये थी फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, क्योंकि जो आने वाला दौर है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है. तो इसलिए 1959 के शरीफ कमीशन के अंदर ये तय किया गया कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, और इसके साथ साथ करिकुलम लीडिंग टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशन, और करिकुलम ऐसा बनाएं कि जिसको बच्चे पढ़ के या जिस पर अमल करके मज़ीद आगे तहकीकात की राहें शुरू हो, यानी इन्वेंशंस भी हो और इनोवेशंस भी हो. इन्वेंशन होता है किसी चीज़ को दरियाफ्त करना, और इनोवेशन होता है कोई चीज़ ईजाद करना. तो साइंस की हिस्ट्री को हम देखते हैं तो इन्वेंशंस भी हैं और इनोवेशंस भी हैं. जिस तरह से दरियाफ्त किया लुइस पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को दरियाफ्त किया, तो वो दरियाफ्त करना था कायनात में, तो पहले वो मौजूद था, यानी वो बन गया कि एक नुस्खा जो इससे मिल गया. इनोवेशन होता है कोई नई चीज़ लाना जिससे जिद्दत आ जाए, किसी भी काम में बूस्ट कर दिया जाए उसको. जिस तरह से जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ तो तालीम यानी तदरीस का तरीका जो तेज़ हो गया, कंप्यूटर के आने से लर्निंग का मसला जो और भी उसके अंदर बूस्ट आया, और इसको इनोवेशन कहते हैं. अब आते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी. एक ये भी था कि तालीम को पहला रोल था कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और दूसरा रोल ये है कि पाकिस्तानी मुआशरे को मॉडर्न किया जाए. उसके लिए क्या था कि एजुकेशन शुड बी कंपेटिबल विद लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड रिक्वायरमेंट. पूरी दुनिया के अंदर जो नए नए रुझानात अब पाए जा रहे हैं और जो नए नए तकाजे इस दुनिया में चलने के लिए और तरक्की करने के लिए, उससे इस्लामी माशरे को यानी पाकिस्तानी माशरे को रोशनास कराया जाए. तो इस तरह की तालीम दी जाए कि वो इंटरनेशनली उन ज़रूरियात और उन तकाज़ों के मुताबिक चल सके. फिर हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्राम एजुकेशन इन विजन इन 1959 कमीशन, उसी को हम चला रहे हैं आगे. रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. इसमें ये भी था कि हमारी तालीम ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारी समाजी और हमारी कौमी वहदत कायम हो.
यानी हमारे अंदर हम आहंगी हो, एक दूसरों को कबूल कर सके, दूसरे सेक्ट को कबूल कर सके, दूसरे फिरकों को कबूल कर सके, हम लसानी और इसी तरह से इनफरादी और जो ज़ाती मफादात उनको छोड़ के इज्तिमाई मफादात के लिए इकट्ठे हो। इसके साथ साथ रोल ऑफ एजुकेशन प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब पूरी दुनिया को समझना ये इस्लाम ही है। इस्लाम कहता है कि आप मुसलमान का जो वतन है सिर्फ वो नहीं है जहाँ पे वो रहता है, बल्कि पूरी कायनात उसका वतन है और पूरी कायनात के अंदर उसने छुपे खजानों को टटोलना और तहकीकात करनी है। इसलिए तालीम का एक रोल ये होना चाहिए कि हमारे अंदर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो, हम दूसरी कौमों को समझ सकें, उनके किरदार को, उनके जो उनका जो तरीक़ाकार है, उनके तालीमी तरीक़ों को समझ सकें, उनकी नज़रियात को समझ सकें और उसके मुताबिक अपने आप को भी अच्छी अक़दार को अपनाएं और अपनी अच्छी अक़दार का प्रचार करें। उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन इन सिंथेसाइजिंग कल्चर एंड साइंटिफिक वैल्यूज़। अब इसके साथ एक अहम रोल जो बहुत ही अहम था वो ये था कि जो हमारा कल्चर है उसको साइंटिफिक कर दिया जाए, यानी लोग जो हैं हमारे समझ लें कि हमारी सकाफत के अंदर साइंसी नज़रियात छा जाएँ, हम तोहम परस्ती को छोड़ दें और हर चीज़ को साइंसी नुक्ता नज़र से देखें कि इस दुनिया में हर चीज़ जो होती है ना किसी वजह से होती है, तो हम उस तरफ चाहें। इस तरह से तालीम को प्रमोट करें। आगे हार्मनी बिटवीन साइंस एंड कल्चर। अब ये हार्मनी साइंस एंड कल्चर के दरमियान होनी चाहिए कि एम्फेसाइज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए और हमारा आउटलुक जो है, यानी आउटलुक से मुराद कि हमारी हर बात जो है वो साइंटिफिक हो, हम समझें कि हर चीज़ का पैदा होना, हर चीज़ का बढ़ना एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक है, जो भी दुनिया में वाक़यात हो रहे ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक है, हम उन बातों में न उलझ जाएं जो तोहम परस्ती में आती हैं। तो इस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना। आइए हम देखते हैं ट्रेंड्स इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर क्या ट्रेंड्स पाए जाते हैं। एजुकेशन एज कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो हम एजुकेशन को किस लिहाज से कंजम्पशन देखते हैं और किस लिहाज से इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अब इस दोनों जो टर्म्स है इसको हम देखते हैं क्या है। पहले कंजम्पशन को देखते हैं। इफ़ वी स्पेंड मनी ऑन समथिंग एंड गेट बेनिफिट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कंजम्पशन। यानी अगर हम किसी चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करें और उससे जो हमें फ़ायदे मिले वो बस थोड़ी देर के लिए हो, इसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। यानी जो उससे हमें तस्कीन मिले वो थोड़ी देर के लिए हो, ये ना हो कि बिल्कुल ही ना, तस्कीन तो होती है हर चीज़ से, वो थोड़े अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए, इसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। इफ़ वी स्पेंड मनी ऑन समथिंग एंड गेट बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम अपना पैसा किसी ऐसी चीज़ पर खर्च करें जिससे हमें देर तक फ़ायदे मिले, इसको बोलते हैं ये इन्वेस्टमेंट है। तो एजुकेशन की इस्तिलाह में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में ये बुनियादी फ़र्क पाया जाता है कि कंजम्पशन से मुराद किसी चीज़ पर पैसा खर्च करना और उससे जो हमें फ़ायदे मिले वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो, थोड़े अरसे के लिए हो, आर्जी हो। और इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि किसी चीज़ पर पैसा खर्च करना जिससे हमें देर पर फ़ायदे मिले और देर तक मिले। मज़ीद देखते हैं इन्वेस्टमेंट जनरली रेफर्स टू फेडरल स्पेंडिंग फॉर पब्लिक एसेट्स दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आम तौर पे जो हमारा फेडरल जो वफाक होता है वो जिन चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करता है, जिन एसेट्स के ऊपर, वो आमतौर पर इन्वेस्टमेंट में आती हैं जो लंबे पीरियड तक काम देती हैं। मोटरवे का तामीर करना, कॉलेज यूनिवर्सिटियों का बनाना और इसी तरह से पैसा एलोकेट करना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए जो नेशनल सतह के होते हैं। कंजम्पशन इंक्लूड्स अदर फॉर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। जो कंजम्पशन उसमें दूसरी किस्म की खर्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ विच प्रोड्यूस वैल्यू फॉर लेस देन ए ईयर और इवन शॉर्टर टाइम। इसमें आम तौर पे हमें वो चीज़ें पैदा होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो एक साल से भी कम या इससे भी थोड़े अरसे के लिए होती है। तो जो मुख्तर वक़्त के लिए होती है उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। आगे हम देखते हैं जी कुछ क्वेश्चन है कि इज़ एजुकेशन अ कंजम्पशन और एन इन्वेस्टमेंट। तालीम को हम किस मानों में इन्वेस्टमेंट लेते हैं और किस में कंजम्पशन लेते हैं। आइए कुछ मिसालें। एजुकेशन इज़ यूजली कंसिडर्ड कंजम्पशन इफ इन्वेस्टमेंट इज़ डन ऑन जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन जो हम ले रहे हैं, आम तालीम, इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है इसको आमतौर पर कंजम्पशन में लिया जाता है। उससे क्या वजह, मकसद ये होता है कि एक बच्चा जो है अगर उसने आम जनरल एजुकेशन हासिल करनी है,
وہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ پراپر کسی فیلڈ میں نہیں جاتا، فقط اپنی ایجوکیشن سے کام لکھنے اور پڑھنے کے لیتا ہے. تو لکھنا پڑھنا تو تھوڑا سا بھی اردو وغیرہ پڑھ کے کسی کو آ سکتا ہے، اس سے ہمیں دیر پا فائدہ نہیں اس بندے کو پہنچتا، بس اتنا ہی ملتا ہے کہ وہ لکھ پڑھ سکتا ہے. اس کو روزگار تلاش کرنے میں یا ٹیکنیکل نہیں وہ تعلیم اس کی جو اس کو روزگار خود پروڈیوس کرنے میں مدد دے. اس لیے ہمارے ہاں اس کو کمپیریٹیولی کنزمپشن سمجھا جاتا ہے. If one earns a degree and does not justify or is unable to use it، یعنی اگر کوئی بندہ تعلیم حاصل کرے، کوئی ڈگری لے اور اس کو جسٹیفائی نہ کرے، یعنی آپ اپنے آپ کو یہ جواز پیش نہ کرے کہ میں نے یہ ڈگری لی ہوئی ہے، اور یا اس کا استعمال نہ کرے، it is consumption. تو یہ consumption ہے. If a female MBBS after graduation does not do the job for practice and remains at home as housewife, it will also be considered as consumption. مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون جو ہے MBBS کر لیتی ہے، اس کے اوپر اس کا بھی پیسہ خرچ ہوا، گورنمنٹ کا پیسہ بھی خرچ ہوا، وقت بھی لگا، اور اس کے بعد وہ اس ڈگری کا استعمال نہ کرے، یعنی گھر پر ہی رہے اور ڈاکٹری نہ کرے، قوم کو فائدہ نہ دے، اپنے آپ کو فائدہ نہ دے، تو یہ کنزمپشن ہے. On the other hand, if we justify our degree، دوسری جانب اگر ہم اپنی ڈگری کو جسٹیفائی کریں، اس کا جواز ثابت کریں، and perform the role as educator in order to bring change in the society, to promote culture of our society, or to bring innovations and improvement in the existing system. یا دوسری جانب یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ڈگری کو جسٹیفائی کرتا ہے اس طرح سے کہ وہ ایجوکیٹر بن جاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم دے کر وہ اپنے معاشرے کے اندر چینج لاتا ہے. چینج لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی ثقافت کو، معاشرے کی ثقافت کو وہ ڈیولپ کرے، پروموٹ کرے، اور ٹو برنگ انوویشنز اینڈ امپرومنٹ ان دا ایگزسٹنگ سسٹم، یا پھر جو ہمارا موجودہ نظام چل رہا ہے اس کے اندر انوویشن لائے، یعنی اس نظام کو بہتر کر دے کسی طرح سے اور اس کے اندر بہتری لے آئے. اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز انویسٹمنٹ، اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں. یعنی اگر ایک بندے نے جنرل ایجوکیشن ہی حاصل کی لیکن وہ اپنی ڈگری کو یوں جسٹیفائی کرے کہ قوم کی تعمیر میں اپنا رول ادا کرے، تو یہ جو ہے یہ کنزمپشن نہیں ہوگی، یہ انویسٹمنٹ ہوگی. اور دوسری جانب جس نے پروفیشنل ڈگری لی MBBS کی لیکن وہ کام نہ کرے تو وہ کنزمپشن کہلائے گی. If one utilizes his degree or qualification to carry money and contribute to the society, it will also be considered an investment. اگر ایک بندہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنی ڈگری کو استعمال کر کے پیسہ کماتا ہے اور اپنا حصہ معاشرے میں ڈالتا ہے ترقی کے کرنے میں، تو یہ بھی انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. Education has become a major source of skills and trained talent. ایجوکیشن جو ہے یہ مہارتیں حاصل کرنے کا، اسکل سیکھنے کا اور کسی بھی ذہانت کو ٹرین کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، بڑا ذریعہ بن چکا ہے. Indeed, from one point of view, this is education that plays critical economic role. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقطہ نظر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو کسی ملک کے معاشی طور پر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، کسی ملک کی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. After standardizing for race, general ability and other characteristics, it can be shown that the higher the level of education a group has, the higher its learning power will be. یعنی اگر آپ ریس کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی نسل کے لحاظ سے دیکھیں، مذہب کے لحاظ سے دیکھیں، اسی طرح سے خواتین کو لحاظ سے دیکھیں، مردوں کے لحاظ سے دیکھیں، تو ہم ان کی قابلیت کے لحاظ سے لوگوں کو پرکھیں یا مختلف خصوصیات کے لحاظ سے پرکھیں، تو ہم کسی بھی گروپ کو دیکھیں گے کہ جس گروپ کے اندر ایجوکیشن کا لیول زیادہ ہوگا، ایجوکیشن زیادہ ہوگی، وہ قوم جو ہے وہ بہتر ذرائع کمائے گی. ہائر اٹس ارننگ پاور ول بی، اس کی کمانے کی صلاحیت بھی اتنی بڑی ہوگی. یعنی جو لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جس تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کے پاس کمانے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. If my hypothesis is correct, it carries radical implication. اب کہا جاتا ہے کہ اگر یہ میں جو مفروضہ پیش کرنے لگا ہوں اگر یہ درست ہے تو پھر اس کی implication جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس کا انقلابی اثر ہوگا. It implies that steel mills and other big plants should be built in the so-called underdeveloped countries
اور مفروضہ یہ ہے کہ جو ملیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، لوہے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے جو بڑے بڑے پلانٹ ہیں، ان کو ایسے ممالک کے اندر لگانا چاہیے جو ترقی پذیر ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں، ابھی ترقی یافتہ نہیں ہیں، اینڈ مور انویسٹڈ ان دا پیپل آف دوز کنٹریز، اور انہی ملک کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ یہ کرنی چاہیے. وہاں پہ کیا ہوگا؟ جب فیکٹریاں لگیں گی، ان لوگوں کو روزگار ملے گا، وہ علاقہ ترقی کرے گا، اور دوسری جانب وہ جو فیکٹریاں لگیں گی انہیں بھی فائدہ ہوگا. کیوں فائدہ ہوگا؟ کہ وہاں پہ ان کو مزدور کم اجرت پہ مل جائیں گی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے علاقوں میں ٹیکس کی شرح بھی گورنمنٹ کم کر دیتی ہے تاکہ انڈسٹری کو فروغ دیا جائے. تو اس طرح سے ہر لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی، انڈسٹری کو بھی، اور انڈسٹری اونر کو بھی ہوتا ہے. The effects of investment in physical capital depends at large measure on the intelligence and skills of the people who use this capital. Physical capital جو ہوتا ہے، physical capital وہ ہوتا ہے جو ہم بلڈنگ کے اوپر لگاتے ہیں، مشینری کے اوپر لگاتے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے جس کو فوری طور پہ ہم واپس نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ جو مزدور ہیں ان کو بھی بند کیا تو بھیج دیا، لیکن فیکٹری کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا اگر نہ بھی چلے تو اس لیے وہ پیسہ ایسے نہیں لگا دیا جاتا، یعنی بغیر سوچے سمجھے نہیں لگایا جاتا. دا افیکٹس آف انویسٹمنٹ ان فزیکل کیپٹل، جو فزیکل کیپٹل ہے اس کی انویسٹمنٹ کا اثر ڈیپینڈس، اس کا دار و مدار ہوتا ہے ایٹ لارج، بڑی حد تک، میئر آن دا انٹیلیجنس اینڈ اسکلز آف دا پیپل، ان لوگوں کی ذہانت اور اسکل پر ہوتا ہے، who use this capital، جو سرمایہ کو استعمال کرتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے، یعنی بلڈنگ بناتا ہے، مشینری لگاتا ہے، تو یہ فزیکل کیپٹل ہے. یہ اس کے اوپر پیسہ زیادہ لگتا ہے اور اس کو فوری بیچا بھی نہیں جا سکتا، استعمال میں بھی نہیں لایا جا سکتا، یعنی یہ ضائع ہو جاتا ہے بعد میں اگر نہ پلانٹ چلے. یہ عام طور پہ انہی لوگوں کے بھروسے کے اوپر لگایا جاتا ہے جن میں ذہانت ہوتی ہے اور اسکل ہوتی ہے. تو وہ اسکل والے اور ذہانت والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس تعلیم ہو. تو اس طرح سے یہ تعلیم جو کارآمد آتی ہے اس کو ہم انویسٹمنٹ بولتے ہیں. ٹوڈے اٹ از کلیئر دیٹ انڈسٹریلائزیشن اینڈ the whole modernization process cannot proceed without the development of human resources. آج کے دور میں یہ بات کلیئر ہے کہ انڈسٹریلائزیشن اینڈ the whole modernization process cannot proceed، کہ صنعت جو ہوتی ہے، کاروبار ہے، اور اس کے ساتھ جدیدیت، یہ دونوں جو ہیں یہ ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتے. ہیومن ریسورسز کون ہوتے ہیں؟ ہیومن ریسورسز وہ افراد ہیں جو ہنرمند ہیں، جو فیکٹریوں کو چلاتے ہیں، جو فیکٹریوں کے پرسنل ہوتے ہیں جن کے بغیر فیکٹری نہیں چل سکتی. انجینئر، مکینک، سپروائزر، آرگنائزر، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم ہیومن ریسورسز بولتے ہیں. ویسے تو ریسورسز، نیچرل ریسورسز وہ ہے جو ہمیں قدرتی چیزوں سے ملتے ہیں، زمین سے ملتے ہیں، معدنیات کی صورت میں ملتے ہیں، لیکن ہیومن ریسورسز وہ ہے جو پروڈکٹ بناتے ہیں. اینڈ فار دس a major investment in education is required. اور اسی مقصد کے لیے ایجوکیشن کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہیومن ریسورسز ملیں جو ہماری جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ اس کو چلائے اور بہتر طور پر چلائے. اب ہم دیتے ہیں ریلیشن شپ آف ایجوکیشن ود اکنامک اپلفٹ. تعلیم کس طرح ہمیں معاشی طور پہ عروج کی طرف لے جاتی ہے، یہ دیکھنا ہے. The direct economic impact of education is upon the quantity and quality of professional skill. اب جو ہمارا معاشی اثر ہوتا ہے، پیسے کا اثر، اقتصادی اثر، وہ تعلیم پر یوں ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم کی کوانٹٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے. جو پیشہ ورانہ سکل ہوتی ہیں ہماری، اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور کوانٹٹی بہتر ہوتی ہے. اب بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم زیادہ ٹیکنیکل ادارے بنائیں گے. اب زیادہ ٹیکنیکل ادارے بنانے سے زیادہ لوگ آئیں گے، وہ کوانٹٹی بڑھ جائے گی. اور اگر ہم ان ٹیکنیکل اداروں کے اندر زیادہ بہتر ٹیکنالوجی لائیں، زیادہ مہنگی ٹیکنالوجی لے کر آئیں، تو وہ زیادہ بہتر ٹیکنالوجی سے ہماری جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. تو یوں سمجھ لیں کہ زیادہ افراد ٹرینڈ ہوں گے اور ان کی کوالٹی بھی زیادہ بہتر ہوگی. تو اس کا تعلق ہماری معاشی پروویژن سے ہے، کتنا پیسہ ہم لگا سکتے ہیں.
اٹ آلسو ہیز انڈائریکٹ افیکٹ. اور پھر اس کے انڈائریکٹ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, بالواسطہ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. جب ہم بالواسطہ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن ہوگی اور کوانٹٹی ایجوکیشن ہوگی, ہمارے پاس ہنرمند افراد بھی زیادہ ہوں گے اور وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہوں گے, تو اس کا معاشی طور پہ عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. ملک کے اندر پروڈکٹ اچھی ہوں گی اور سستی ملیں گی. It also some experts consider general education as consumption. کچھ لوگ جو ہیں وہ جنرل ایجوکیشن کو کنزمپشن سمجھتے ہیں, whereas ٹیکنیکل ایجوکیشن ایز انویسٹمنٹ, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں. کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے بچہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر جاتا ہے, کر لیتا ہے, کرنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن جو جنرل ایجوکیشن سے فارغ ہوتا ہے اس کے پاس سوائے لکھنے کے اور پڑھ سکنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. ایجوکیشن ریکوائرز ریلیٹیولی لانگ ٹرم اسپین فار اٹس ریٹرن ٹو اکر. اب ایجوکیشن کے اندر جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, یہ ایجوکیشن جو ہے یہ بذات خود ہمیں رزلٹ جو ہوتا ہے یہ لمبے عرصے میں دیتی ہے. دیکھیں ایک بچہ کلاس 1 میں داخل ہوا اور کب وہ ہائر ایجوکیشن میں جائے گا اور ہائر ایجوکیشن میں کامیاب ہو کے پھر ایک ڈپارٹمنٹ میں جا کے پرسنل بنے گا, تو کتنا وقت لگا اس کو. تو یہاں پہ پروڈکٹ دیر بعد ملتی ہے. مزید ہم وہی دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا اکانومک اپ لفٹ سے یعنی معاشی بڑھوتری سے کیا تعلق ہے. دا اکانومک سسٹم از انٹر لنکڈ ود دا سوشو اکانومک کنڈیشن آف دا کنٹری. سوری, دا ایجوکیشن سسٹم از انٹر لنکڈ ود دا سوشو اکانومک کنڈیشن آف دا کنٹری. کسی بھی ملک کے اندر جو معاشرے کے لوگوں کی معاشی حالت ہوتی ہے, یعنی معاشرے کے لوگوں کی جو معاشی حالت ہوتی ہے اس کا ایجوکیشن کے ساتھ گہرا تعلق ہے. آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں, یعنی تعلیم اور لوگوں کی معاشی حالت. اگر لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو لوگ اپنے بچوں کو زیادہ پڑھائیں گے, زیادہ بہتر تعلیمی ادارے قائم کریں گے, اور اگر بچے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو بہتر روزگار کمائیں گے, اس سے معاشرے میں خوشحالی ہوگی. تو اس طرح سے تعلیم اور لوگوں کی معاشی حالت آپس میں انٹر لنکڈ ہے, یہ جڑے ہوئے ہیں. The education system is a large consumer of its own product. ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ اپنی پروڈکٹ کا خود ہی استعمال کنندہ ہے, زیادہ استعمال خود ہی کرتا ہے. یعنی جو ادارہ پروڈکٹ بناتا ہے وہ باہر پروڈکٹ بھیج دیتا ہے, اور جو لوگ اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کے کنزیومر ہیں. لیکن ایجوکیشن ایسا ادارہ ہے جو اپنی پروڈکٹ کو زیادہ استعمال خود ہی کرتا ہے, جس کی مثال کیا ہے, ٹیچرز, پرنسپلز وغیرہ یہ ایجوکیشن سے ہی بنتے ہیں اور ایجوکیشن والے خود ہی اپنے استعمال کرتے ہیں, ایجوکیشن میں ان کا استعمال ہوتا ہے. ایجوکیشن شوڈ بی کمپیٹیبل ود دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آف دا کنٹری. اب ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ ہونی چاہیے, ایجوکیشن وہ ہونی چاہیے جو ملک کے اندر ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی لے آئے. اینڈ دا ورلڈ, اور ایز نیکسٹ ٹو 10 years almost 30% آف دا ایگزسٹنگ جابز ول ناٹ بی اویلیبل. تو ہمیں وہ تعلیم دینی چاہیے جو اپنے ملک کو ٹیکنالوجی کے میدان میں اور دنیا کے لحاظ سے بھی ہمیں آگے لے جائے. کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں جو ہمارے پاس اس وقت موجودہ جاب ہیں یا نوکریاں ہیں ان میں سے 30% نہیں ہوں گی, ختم ہو جائیں گی. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم پیچھے نظر ڈالیں تو ایک وقت تھا جب واچ آئی یعنی گھڑی آئی تو گھڑیوں کی صنعت میں انقلاب آ گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو گھڑی مل گئی, ہر بندہ اپنے کلائی کے ساتھ گھڑی باندھنے لگا, ہر لوگوں کی اپروچ تھا وہاں تک پہنچ گئی, لوگ لینے لگ گئے, تو ایک انڈسٹری بن گئی, اس کی انڈسٹری قائم ہو گئی, لوگ دھڑا دھڑ اس جاب کے اندر آئے. اس کے بعد کیا ہوا, اچانک الیکٹرانک گھڑیاں آئیں, وہ 25 روپے میں 30 روپے میں گھڑیاں ملنے لگ گئی. وہ جو انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو گئی. اس کا مطلب کہ جب ترقی ہوتی ہے, تحقیقات ہوتی ہیں, مزید انوینشنز ہوتی ہیں, تو بہت سی انڈسٹریز تباہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے پرنٹنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ کپڑے کو پرنٹ کیا جاتا تھا اور مینول ہوتا تھا اس طرح سے, لیکن جیسے ہی پرنٹنگ پریس آٹومیٹک آ گئے تو وہ انڈسٹریز تباہ ہو گئی. جہاں پہ 50,000 بندہ کام کرتا تھا وہاں پہ صرف 5,000 کام کر کے اتنا یعنی پروڈکٹ دینے لگ گیا. تو اس کا مطلب معدوم ہوتے جاتے ہیں شعبے. تو اس لیے جس قوم نے ترقی نہیں کرنی, آگے نہیں چلنا, ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھنا, ان کے بہت سی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو جاتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ. بین الاقوامی تعلیم کو سمجھنے میں ایجوکیشن کا کیا رول ہے.
obstructions in the way of international understanding. اب دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں. فزیکل بیریئرز ہیں. فزیکل بیریئرز تو وہ ہیں جس میں ہمارا آ جاتا ہے کہ ایک تو ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے کی ہماری اپنی تعلیم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم ان کے ساتھ کوپ کر سکیں. جس طرح سے اب ہم نے بی ایس آنر وغیرہ یا بی ایس پروگرام شروع کیے ہیں, کیونکہ پہلے بچے جو گریجویشن کرتے تھے ان کو جا کے ادھر پھر گریجویشن کرنا پڑتی تھی. تو فزیکل obstacles کے اندر بہت سی باتیں ہیں. یعنی ایک تو ہماری تعلیم ان کے مطابق نہیں چل رہی, پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ ادھر آسانی کے ساتھ جا سکے یا ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے. جس طرح سے آج بھی ہمارے اسکول کالجز کے اندر کمپیوٹر لیب کا ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم سب بچوں کو انٹرنیشنلی یعنی انٹرنیٹ کا استعمال سکھا سکیں اور ان لوگوں کے ساتھ رسائی پہنچ سکے جہاں ہم دنیا کو ایک گلوبل ولیج کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہے پولیٹیکل بیریئرز. پولیٹیکل سیاسی بیریئر ہے, یعنی سیاسی طور پہ بھی ہم دوسری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. اب علم جو ملتا ہے دو ہی چیزوں سے, ایک اس کو سیاحت بولتے ہیں, وہاں پہ جانا, ان لوگوں کو دیکھنا. اب ہماری رسائی انٹرنیٹ کے ذریعے بہت آسان ہو چکی ہے, لیکن پولیٹیکلی آج بھی ہم جو ہیں وہ بہت سی بیریئرز ہیں. مثال کے طور پہ ہم انڈیا نہیں جا سکتے اور انڈیا کے لوگ ہمارے پاس آزادی سے نہیں گھوم سکتے. پھر اس طرح سے دنیا کے اندر بھی ایسے پولیٹیکل بیریئرز بنے ہوئے ہیں وہ جو بلاک بن چکے ہیں کہ اگر آپ ایک کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو اس کنٹری کے جو مخالف لوگ ہیں وہ آپ کو قبول نہیں کرتے, دوسرے ایریاز میں نہیں جانے دیتے. تو اس طرح سے بہت سے بیریئرز ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنلی جو فیسلٹیز ہیں ہمیں ان میں بھی ہمارا بہت سا لٹریچر ایسا ہے کہ جو ہمیں مفت میں نہیں مل سکتا, لیکن بہت سے دوسرے ممالک کے اندر وہ فری آف کاسٹ سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہم سے ڈالر کی شکل میں پیسے مانگتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اکانومک بیریئرز. معاشی طور پہ ظاہر ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ سیاحت بھی کر سکتا ہے, وہ پیسہ خرچ کر کے ٹیکنالوجی بھی لے سکتا ہے, دوسروں کے مواد کو بھی خرید سکتا ہے اور اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ریلیجس بیریئرز ہیں کہ مذہبی طور پہ آج ہمارے ہاں آج بھی یہ فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم آج بھی ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے مذہبی حلقوں میں کہ وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو یا غیر مسلموں کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم کسی ایک اپنے جو ڈربہ ہے اس سے باہر نکلیں. وہ محدود رہنا پسند کرتے ہیں یا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان کی تحقیق کو دیکھنے کی بھی کوشش نہ کریں. لنگوسٹک بیریئرز ہے کہ ہمارے ہاں زبان کا سمجھنے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو خاص طور پہ انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے اس کو سمجھنا بہت کم ہے, جس کو صحیح طرح سے ہم سمجھ نہیں پاتے. اس لیے ہم اس لٹریچر اور دوسرے ممالک کا نہیں سمجھ سکتے, اس کو ریڈ نہیں صحیح طرح سے کر سکتے, ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. یا ہم اگر کوئی کرتے بھی ہیں تو صرف اپنی تفریح کے لیے, تفریح کے ذوق کے تحت کرتے ہیں, ویسے نہیں. اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجیکل بیریئرز. سائیکالوجیکلی بھی معاملات ہمارے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ آج بھی نفسیاتی طور پہ ان لوگوں کے خلاف ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا علم نہیں لینا چاہتے, باوجود اس کے کہ ان کے پیچھے کوئی خاص ریزن بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اسے دور رہنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ بیریئرز تھے. اب آتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جو ہمارے وہ لوگ یعنی وہ افراد جو ہنرمند ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کام بہتر طور پہ کر سکتے, یہ ہمارے ہیومن ریسورسز ہیں. اکارڈنگ ٹو UNDP, human development is the development of the people, for the people and by the people. تو یوں سمجھ لیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے لوگوں کی ڈیولپمنٹ اور لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ اور لوگوں کے ذریعے ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں ہم اپنے افراد کو پاکستان کے اندر ہماری جو افرادی قوت ہے اس کو لوگ ہی بناتے ہیں, اور وہ جب بنتے تو لوگوں کے لیے ہی بنتے ہیں اور وہ خود بھی لوگ ہیں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مقصد ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پروڈیوس کریں ایسے بندے جو ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہوں, جن کا جینا مرنا ان کے ساتھ ہو, جو اپنے اندر قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں, جو ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں. دا ڈیولپمنٹ آف دا پیپل مینس انویسٹنگ ان ہیومن کیپیبلٹیز. اب جو یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے انویسٹمنٹ کی جائے, پیسہ خرچ کیا جائے, ویدر ان ایجوکیشن اور ہیلتھ اور اسکلز. خواہ وہ ایجوکیشن میں خرچ کی جائے,
ہیلتھ میں کی جائے یا اسکل میں کی جائے, مہارتیں حاصل کرنے میں, سو دیٹ دے کین ورک پروڈکٹیولی اینڈ کریٹیولی, تاکہ وہ پیشہ ورانہ طور پر اور تخلیقی طور پر بہتر کام کر سکیں. ڈیولپمنٹ فار دا پیپل مینس انشورنگ دیٹ دا اکنامک گروتھ they generate is distributed widely and fairly. اور جب بات یہ ہوتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ فار دا پیپل, یعنی یہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ کی تھی یہ لوگوں کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں جس علاقے میں وہ رہتے ہیں, جس ملک کے وہ باشندے ہیں. وہ اپنے فوائد جو ہیں ان تمام لوگوں میں منتقل کریں تاکہ سب کو ان کا فائدہ پہنچے. اب آگے آتے ہیں ٹائپس آف کنٹریز ریگارڈنگ ریسورسز. یہ جو ہیومن ریسورسز یا ریسورسز ہیں ان کے کون سے ممالک ہیں کس طرح کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں. کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ ہیومن اینڈ سفیشینٹ نیچرل ریسورسز. امریکہ جو ہے اس نے دونوں میدانوں میں ریسورسز پیدا کیے ہیں, نیچرل بھی ہیں اور ہیومن بھی ہیں. ان کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ ہیومن اینڈ سائنٹیفک نیچرل ریسورسز. اب اس نے سفیشینٹ نیچرل ریسورسز یعنی اس کے پاس جو ہیں وہ معدنی وسائل بھی ہیں, یعنی قدرتی وسائل بھی ہیں اور انسانی وسائل بھی ہیں. انسانی وسائل دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ویزا لے کے پاکستان سے, انڈیا سے, چھوٹے ممالک سے امریکہ میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے جب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں, تو وہ انہی لوگوں کو اتنا پیسہ آفر کر دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ ملک میں آنے کی بجائے ادھر رہنا پسند کرتے ہیں. اس طرح سے ایک تو وہ پوری دنیا سے ریسورسز اکٹھے کر رہے ہیں اور دوسرا ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میدان میں ماہر ہیں, اس لیے ان کے پاس یہ بھی ہے اور ان کے پاس جو نیچرل ریسورسز بھی ہیں. ہم دیتے کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ ہیومن ریسورسز بٹ لیس نیچرل ریسورسز. اب وہ ممالک جس نے ہیومن ریسورسز کو زیادہ پروموٹ کیا اور قدرتی وسائل کو کم کیا وہ جاپان ہے. جاپان کی مشینری, جاپان کی چیزیں, اور جاپان کا یہ ساری جو پروڈکٹ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں. اگر کنٹریز ود لیس ڈیولپڈ ہیومن ریسورسز بٹ سفیشینٹ نیچرل ریسورسز. سعودی عرب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں تیل کی شکل میں, اور جو ہیومن ریسورسز وہ کم ہیں. وہ تو خود لوگ جو ہے وہ کام نہیں کرتے, اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے, ورنہ وہ دوسروں سے کام لیتے ہیں. آگے دیکھیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیا ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از اے اسٹرانگ انڈیکیٹر آف دا پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف اے کنٹری. کسی بھی ملک کی ترقی میں جو انسانی وسائل کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. if education is used and directed to important knowledge, اگر ہم تعلیم کو استعمال میں لائیں اور اس کو علم دینے کے لیے استعمال کریں, اسکل دینے کے لیے استعمال کریں, اینڈ ڈسپوزیشنز اور مختلف عہدوں پہ کام کرنے والے افراد پیدا کرنے کے لیے کام کریں, نیڈڈ ٹو پرفارم پروفیشنل ٹاسک, جن لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے پیشہ ورانہ کام پورے کرنے کے لیے, اینڈ اسائنمنٹس آف دا ورک, اور کسی کام کے اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے لیے, پلیس آرگنائزیشن یا کسی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے. آور کنٹری از لائکلی ٹو مور پروڈکٹیو اینڈ اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ. تو پھر ہمارے ملک زیادہ پروڈکٹیو ہوگا اور معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. یعنی کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اگر ہم تعلیم کو استعمال میں لائیں اور اس سے ہم اپنے افراد کو اسکل دیں, ان کو ان عہدوں کے قابل بنائیں جن کو چلانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے, تو پھر ہمارا ملک زیادہ معاشی طور پہ بھی مستحکم ہوگا اور خود مختار ہوگا. سو ون رول آف ایجوکیشن شوڈ بی امپورٹنگ پروفیشنل اینڈ امپلائبلٹی اسکلز. اس لیے تعلیم کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیشہ ورانہ اینڈ امپلائبلٹی اسکلز اور جائز اور روزگار پیدا کرنے والی اسکل دینا. یہ جو امپلائمنٹ اسکلز ہے کیا ہے, وہ اسکل یہ سیکھنے سے بندے کو روزگار ملنے کے چانسز زیادہ ہوں, جس طرح انجینئرنگ ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, معمار بنا دینا یا اس طرح کے ہنر سکھا دینا. دیٹ آر دا ریکوائرمنٹس پریزنٹ ڈے ورلڈ جاب مارکیٹ. یعنی دنیا کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر آج انہی لوگوں کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ان ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ. دیر از اے correlation between technological development and right up type of education. یعنی جو مؤثر ایجوکیشن ہے
اچھی ایجوکیشن ہے، جو صحیح طرح کی ایجوکیشن ہے، اور ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن، ان دونوں کے درمیان کو ریلیشن ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. both of which have impact on each other، دونوں کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے. right type of education result in high quality development. اب صحیح طرح کی تعلیم جس کو right type of education کہتے ہیں، یہ کوالٹی آف ایجوکیشن بڑھاتی ہے، ایجوکیشن کی کوالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے، اینڈ انوائرمنٹ اور اس میں ترقی دیتی ہے. تھرو آؤٹ دا ورلڈس inventions and innovations we see being used by people are the result of high quality education. پوری دنیا کے اندر ہم ایجادات کو دیکھتے ہیں یا پھر انوویشنز کو دیکھتے ہیں تو ہم انہی لوگوں کے ذریعے ایجادات کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو لوگ اعلیٰ کوالٹی کی ایجوکیشن رکھتے تھے، انہی لوگوں نے دنیا کے اندر انقلابات پیدا کیے. اب ایک نیکسٹ ٹاپک ہے کنٹینیو ایجوکیشن یا کنٹینیوئنگ ایجوکیشن. یہ ہوتا ہے جو جاری رہتی تعلیم، یعنی انسان کو کبھی بھی اپنی تعلیم روکنی نہیں چاہیے بلکہ جاری رکھنی چاہیے. ون ہو اسٹاپس لرننگ از لیفٹ فار بیہائنڈ دین ہز کولیگس اینڈ کمپیٹیبل پیپل present in the era of continuing education, as there are changes, improvement, inventions in a different field of life. وہ لوگ جو تعلیم کے میدان کو، جو تعلیم کو روک دیتے ہیں، سیکھنا روک دیتے ہیں، لرننگ روک دیتے ہیں، وہ اپنے کولیگز کے ساتھ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو آج کے دور میں کنٹینیو ایجوکیشن کو جاری رکھتے ہیں. کیونکہ دیر آر چینجز، امپروومنٹ، انوویشن ان ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف. کیونکہ آج زندگی کے مختلف میدانوں میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہتری آ رہی ہے، انوویشنز آ رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں کنٹینیو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جو لوگ تعلیم کو روک دیتے ہیں، جیسے جیسے ڈپارٹمنٹ میں ترقی آتی ہے، نئی نئی اصلاحات آتی ہیں، اصطلاحات آتی ہیں، تو پھر ان کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو کنٹینیو ایجوکیشن کو جاری رکھتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنی دنیا کی ڈیولپمنٹ اور چینجز کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ون کی ناٹ افورڈ اسٹاپ ایجوکیشن ہر سیلف. کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اپنی تعلیم کو روکنے کی استطاعت رکھتا ہو. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ از دا نیڈ آف دا آر. اب جو کنٹینیو یعنی مسلسل پیشہ ورانہ تعلیم ہے، جو ہے پیشہ ورانہ جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ آج کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. ون ہیز ٹو لرن نیو نالج، اسکلز اینڈ ڈسپوزیشنز to keep himself aware of the updates in different fields. مختلف میدانوں میں اپڈیٹس آ رہی ہیں. اپڈیٹ سے مراد کہ ان کے اندر نئے نئے شعبے آ رہے ہیں، نئے نئے طریقے آ رہے ہیں پروڈکٹ کو بنانے کے، اداروں کو چلانے کے. تو وہ لوگ جو علم سیکھتے ہیں، مہارتیں سیکھتے ہیں اور اس طرح کی عہدوں پہ چلنا سیکھتے ہیں، وہ آنے والے ان مختلف جو اپڈیٹس ہیں ان سے آگاہ رہتے ہیں. thus education continues from cradle to grave. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ جولے سے لے کر، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک جاری رہتی ہے. even one enters into a job one cannot stop learning new skills and strategies. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ نئی جاب میں بھی آ جاتا ہے، کسی جاب میں بھی چلا جاتا ہے، پھر بھی اپنی لرننگ، نئی مہارتیں اور حکمت عملیوں کو سیکھنا بند نہیں کرتا، بلکہ ان سے بہتر چلنے کے لیے ان کو سیکھتا ہے. The further development of human abilities after enters into employment or voluntary activities. یعنی کسی بھی جاب کے اندر یا کسی بھی شعبے کے اندر داخل ہونے کے بعد انسانی قابلیتوں کو مزید ترقی دینا، ان سرگرمیوں کو بہتر طور پر چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو ایجوکیشن کہتے ہیں. It includes in service upgrading and updating education. اب ان سروس ایجوکیشن جو ہم لیتے ہیں، جب ہم کسی شعبے میں چلے جاتے ہیں، ہم جاب لے لیتے ہیں، تو وہاں پہ ان سروس جاب ہمیں ٹریننگ ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپ گریڈنگ اینڈ اپ ڈیٹنگ. اپ گریڈنگ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات جو تعلیم ہوتی ہے ہماری تھوڑی ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے، ہمیں اپ گریڈ کیا جاتا ہے اس معیار کے مطابق کام کرنے کے لیے. اور اپ ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپ ڈیٹس آتی رہتی ہے، جس طرح اپ ڈیٹس آتی نیوز کے اندر کہ جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے، چینجز ہو رہی ہیں، تو ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ نئے ٹیکنیکس اور طریقے بھی آتے ہیں. ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی ہمیں یہ کنٹینیو ایجوکیشن کرنا پڑتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور بھی چیز ہے کہ جب ہم نے تعلیم حاصل کی تھی اور جب ہم جاب کرتے تو درمیان میں گیپ آتا ہے،
تو اس گیپ کے اندر بہت سی نئی اصلاحات آتی ہیں یا کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، ان کو تازہ کرنے کے لیے ان سروس ایجوکیشن ہوتی ہے. اٹ مے بی آکوپیشنل ایجوکیشن اور ٹریننگ، اس کو ہم پیشہ ورانہ تعلیم یا ٹریننگ بھی کہہ سکتے ہیں، وچ فردر امپرووز کیریئر اور پرسنل ڈیولپمنٹ، جو مزید ہمارے جو نوکری کا کیریئر ہوتا ہے، جو ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کو بہتر بناتا ہے. کنٹینیو ایجوکیشن انکلوڈ اسٹڈی میڈ نیسیسری بائی ایڈوانسز ان نالج. اب کنٹینیو ایجوکیشن جو ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم میں ترقی کی جائے. کنٹینیو ایجوکیشن از کنسرنڈ پرائمریلی ود براڈ پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اب کنٹینیو ایجوکیشن جو ہے، اس کو بنیادی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ ڈیولپمنٹ میں کے لیے ضروری ہے. اٹ انکلوڈز لیڈرشپ ٹریننگ، اس میں لیڈرشپ ٹریننگ دی جاتی ہے، یعنی کسی کام میں قیادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اینڈ دا فائنینشیل قیادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اینڈ دا امپروومنٹ آف دا ایبلٹی ٹو مینیج پرسنل فائنینشیل میٹیریل اینڈ ہیومن ریسورسز. اور اسی طرح سے پرسنل کو، مالیات کو، مختلف قسم کے مواد کو اور انسانی ریسورسز کو مینیج کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بھی کنٹینیو ایجوکیشن ضروری ہے. موسٹ آف دا سبجیکٹ میٹر از ایٹ دا پروفیشنل، ٹیکنیکل اینڈ لیڈرشپ ٹریننگ لیول آر ایکویلنٹ. آج جو سب سے زیادہ نفس مضمون ہے یعنی تعلیم کا، وہ یہی ہے کہ جو پیشہ ورانہ ٹیکنیکل تعلیم ہے اور لیڈرشپ کی جو ٹریننگ لیول ہے، یہ اس کے ایکویلنٹ انسان کو ہونا چاہیے، اور وہ صرف کنٹینیو ایجوکیشن سے ہی ہو سکتا ہے. ریسرچ سپورٹس دا ایویڈنس دیٹ دوز who follow the continuing education remain successful throughout their life in their relative profession. یہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی تعلیم کو یہ کنٹینیو ایجوکیشن میں کامیابی سے چلاتے ہیں، who follow the continuing education، جو کنٹینیو ایجوکیشن پر عمل کرتے ہیں، remain successful throughout their life in their relative profession، تو اپنے متعلقہ پیشوں میں اپنی ساری زندگی کامیاب رہتے ہیں. Present world guarantees the survival of the personnel equipped with the latest knowledge and skills. اب جو موجودہ دنیا ہے، موجودہ دور جو ہے، یہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ صرف اسی شخص کی سروائیول ہے، یعنی وہی شخص بقا کی طرف جائے گا، اسی کا شعبہ بچا رہے گا جو تازہ ترین علم اور مہارتوں سے اپنے آپ کو لیس رکھے گا. تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک، جس کے اندر کئی سب ٹاپک تھے جس کے اوپر میں نے بات کی. آپ کو میرا ٹاپک یا میرا یہ سارا لیکچر اچھا لگے تو میرا سبسکرائب کریں چینل بھی، اور دوسرے دوستوں میں بھی شیئر کریں. آج اس چیپٹر کے خاتمے پر اور اس لیسن کے اختتام کے ساتھ ہی 831 کوڈ کے تمام یونٹ کے لیکچر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور یہ اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر. آپ سرچ کر سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ کے اوپر مجھے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا چینل جو میرا لنک ہے وہ بھی سینڈ کر دوں گا، اور اس کو سبسکرائب کیجیے. اللہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے.